अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके पास स्टोरीज़ हैं और आप भेजना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आज की पहली स्टोरी सलार सिकंदर ने मुल्तान से भेजी है। ये स्टोरी एक जानवर के बारे में है जिसकी मोहब्बत में एक औरत गिरफ्तार हो गई थी। एक गाँव में दो मियाँ बीवी रहते थे। बशीर की बीवी का नाम जमीला था। वो कई दिनों से नोटिस कर रहा था कि रात के वक्त उसकी बीवी जमीला बिस्तर पर नहीं होती। जब भी उसकी आंख खुलती तो वो उसको बेड पर नहीं पाता। एक दिन उससे पूछा कि तुम रात को कहाँ जाती हो, तो वो हंस के टाल गई और बोली कि मैं वॉशरूम से ज़्यादा कहाँ जा सकती हूँ। मगर बशीर के दिल में शक था। बशीर के गांव रहीमपुर से 1 मील दूर पहाड़ी सिलसिला था। शहर जाने वाले को इन्हीं पहाड़ी सिलसिलों के बीच में से गुजरना पड़ता। अभी तक पक्की सड़क नहीं बनी थी। रास्ता कच्चा ही था जिस पर बैलगाड़ियों के ज़रिए सफ़र करना पड़ता था। बशीर और जमीला की शादी को 1 साल हो चुका था, मगर अभी तक इनके घर औलाद नहीं थी। बशीर को बच्चों की बहुत चाहत थी, इसलिए वो चाह रहा था कि इसकी भी औलाद हो ताकि वो बच्चों को खिला सके। शकीला जब मैके जाने लगी तो बशीर ने उसको कहा कि वो किसी अच्छी डॉक्टर को दिखा कर आए और इससे पूछे कि अभी तक हमारे घर औलाद क्यों नहीं हुई। शकीला मैके 1 हफ्ते रही। इस दौरान इसने लेडी डॉक्टर को दिखाया। उसने कोई दवा मेडिसिन उसको दी और ये कहा कि तुम 1 महीने तक खाना फिर मुझे अपने पास आकर दिखाना। पूरा महीना वो मैके में नहीं रह सकती थी क्योंकि वो 1 हफ्ते का कहकर आई थी। इनके गांव से फैज़ू बैलगाड़ी से गांव के लोगों को शहर छोड़ने और शहर से गांव जाने वालों को लेकर शाम को वक्त आता था। शकीला जिस दिन बैलगाड़ी में गांव आ रही थी कि अचानक से बादल आ गए। हर तरफ अंधेरा छा गया। तेज़ हवाएं चलने लगीं। बैलों ने घबराकर तेज़ दौड़ना शुरू कर दिया। अचानक बैलगाड़ियों के पहियों में एक बड़ा पत्थर आ गया और बैलगाड़ी उलट गई। मुसाफिर गाड़ी से नीचे गिर गए। अंधेरा इतना ज़्यादा था कि हाथ से हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मुसाफिर तूफान से बचने की कोशिश में भटक गए। फिर 1 घंटा गुजरने के बाद तूफान थम गया। हल्की हल्की बारिश के साथ मौसम खुशगवार हो गया। तब मुसाफिरों को ढूंढकर बैलगाड़ी पर सवार कर लिया गया। शकीला का कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ निकल गई थी। बहुत तलाश करने के बाद भी शकीला ना मिल सकी। फैज़ू अभी कुछ देर और उसका इंतज़ार करना चाहता था, लेकिन मुसाफिरों के शोर मचाने पर इसे दोबारा सफ़र शुरू करना पड़ा। तूफान आ जाने पर मुसाफिर बौखला गए थे और जल्द से जल्द अपने घरों को जाना चाहते थे। रात गए तक शकीला घर नहीं पहुंची थी। बशीर बहुत परेशान था कि वो घर क्यों नहीं पहुंची। जब वो फैज़ू के पास गया तो असल हकीकत इसे इल्म हुई और वो ये जानकर बहुत परेशान हो गया। वो शकीला को तलाश करने अकेला ही चल पड़ा। हर तरफ तारीकी का राज था। फिर वो अपनी लालटेन की रोशनी में शकीला को फैज़ू के बताए हुए पते पर ढूंढता रहा। तारीकी का राज था, फिर भी वो लालटेन की रोशनी में शकीला को फैज़ू के बताए हुए पते पर ढूंढता रहा, मगर शकीला का दूर दूर तक कुछ पता ना था। रात की तारीकी में आगे बढ़ना नुकसान देता क्योंकि आगे खूंखार दरिंदे घूमते फिरते रहते थे। वो इनका शिकार भी बन सकता था, इसलिए वो पलट आया और शकीला की तलाश का मामला अगले दिन पर रख दिया। अगले दिन सुबह से ही शकीला की तलाश फिर शुरू हो गई। गांव के लोग जंगल के अंदर भी चले गए, मगर वो ना मिलना थी और ना मिल सकी। सबने ही तसव्वुर कर लिया था कि शायद वो भटक कर जंगल में चली गई थी और किसी जंगली जानवर ने इसे चीर फाड़ कर खा लिया है, वरना अगर वो ज़िंदा होती तो ज़रूर मिल जाती। बशीर भी सब्र के साथ बैठ गया। इस बात को 3 माह गुजर जाने के बाद भी बशीर को कभी कभी ऐसा महसूस होता कि जैसे शकीला को कुछ नहीं हुआ और वो ज़िंदा है। कभी न कभी मुझे ज़रूर मिल जाएगी। फिर एक दिन उसने सुना कि पड़ोस के गांव मुख्तार कोट में एक औरत जंगल से मिली है जो गुमसुम सी है, किसी से बात नहीं कर रही। अगर कोई बात भी करे तो जवाब नहीं देती और बुरी तरह से घूर घूर कर देखती है। कोई औरत इसको छूने की कोशिश करती है तो बौखला जाती है। किसी का ख्याल था कि कोई जानवर इसे बचपन में जंगल उठाकर ले गया होगा
اور اس نے اپنے بچوں کی طرح پالا ہوگا، اس لیے وہ انسانی زبان کو سمجھ ہی نہیں رہی۔ کیونکہ جنگل میں بھیڑیے پرمانس بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ان جانوروں کے متعلق پہلے ہی بہت سی کہانیاں مشہور تھیں کہ بچوں کو وہ جنگل میں اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پھر ان کو پالتے ہیں۔ ایسا بچہ انسانوں کے ہاتھوں اگر لگ بھی جائے تو پھر وہ بڑے عرصے کے بعد جا کر ایک نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہوتا ہے۔ طرح طرح کی باتیں پھیل چکی تھیں۔ بشیر کو بھی شوق ہوا کہ وہ بھی جا کر دیکھے۔ مختار کوٹ جا کر اسے معلوم ہوا کہ اس عورت کو ہسپتال میں رکھا گیا ہے تاکہ اس کی دیکھ بھال اور علاج کرایا جا سکے۔ اس عورت کو جب گاؤں کے لوگوں نے پکڑا تھا، اس وقت وہ ان کو خود سے چھڑا کر جنگل کے اندر بھاگ جانا چاہتی تھی۔ بڑی مشکل سے گاؤں والوں نے اس کو قابو کیا تھا۔ گاؤں والے اسے پکڑتے نہیں، لیکن انہیں شک اس طرح ہوا کہ وہ ان کو چھپ کر جھاڑیوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے جسم کے حصے کو کپڑوں کے بجائے درختوں کے پتوں سے چھپایا ہوا تھا۔ جب لوگوں نے اس سے بات کرنا چاہی تو وہ وہاں سے بھاگ کر ایک جھاڑی میں چھپ گئی۔ پکڑنے پر اس نے اپنے دانتوں سے ان لوگوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ بہت مشکل سے گاؤں والوں نے اسے قابو کیا تھا۔ ہسپتال کے جس کمرے میں بشیر کی نظر اس عورت پر پڑی تو وہ بری طرح چونکا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی شکیلہ تھی۔ شکیلہ کو دیکھ کر اسے خوشی بھی ہو رہی تھی اور دکھ بھی کہ اس کے ساتھ جنگل میں ایسا کیا ہوا کہ جو وہ ایسی ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بشیر کو بتایا کہ کسی ذہنی صدمے کی وجہ سے وہ ایسی ہو گئی ہے، مگر جب وہ اپنوں میں رہے گی تو آہستہ آہستہ نارمل حالت میں آ جائے گی۔ اور ڈاکٹرز نے ٹھیک ہی کہا تھا، 15 دن کے اندر اندر نارمل حالت پر وہ آ گئی تھی، مگر کبھی کبھی وہ کھوئی کھوئی سی دکھائی دیتی۔ اب وہ اکثر راتوں کو اپنی چارپائی پر دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بشیر ابھی چارپائی سے اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ گھر کے باہر کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ ایسا بن گیا کہ جیسے سو رہا ہے۔ شکیلہ کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی چارپائی پر آ کر لیٹ گئی۔ وہ بہت بہت زور سے سانسیں لے رہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس نے بہت بڑا فاصلہ بھاگ کر طے کیا ہے، جس کے باعث اس کی سانسیں اکھڑ گئی ہیں۔ بشیر نے اس سے کوئی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے سو گیا۔ پھر دوسری رات بشیر نے دروازے پر تالا ڈال دیا اور چابی تکیے کے نیچے چھپا دی۔ بشیر نے بظاہر شکیلہ کو دکھانے کے لیے آنکھیں بند کر لی تھی، لیکن وہ جاگ رہا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر جانے پر شکیلہ اٹھی اور باہر جا کر واپس آ گئی۔ اس نے دروازے پر بڑا تالا دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ ادھر ادھر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ ناکامی پر شکیلہ چارپائی پر لیٹ گئی، لیکن وہ بدستور چارپائی پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ اسے کسی طرح سے بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اٹھی اور مختلف جگہوں پر کچھ تلاش کرنے لگی۔ تلاش کرتے کرتے وہ بشیر کی چارپائی کی طرف بڑھی اور ابھی تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالنا چاہتی تھی کہ بشیر آنکھیں بند کیے ہی بولا کہ شکیلہ رات بہت ہو گئی ہے، اب تم سو جاؤ۔ بشیر کو جاگتا پا کر وہ جلدی سے چارپائی پر لیٹ گئی۔ اسے بھی نیند آ گئی تھی، لیکن جب بھی آنکھ کھلتی وہ شکیلہ کی چارپائی پر ضرور ایک نظر ڈال لیتا۔ اس کی جب بھی شکیلہ پر نظر پڑتی اسے بے قرار ہی پایا۔ صبح بیدار ہونے پر اس نے دیکھا کہ شکیلہ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ رات بھر سو نہیں سکی۔ دوسری رات بھی یہی ہوا۔ وہ پوری رات چارپائی پر کروٹیں بدلتی رہی اور صبح جاگنے پر شکیلہ خفا ہوتے ہوئے اس سے بولی کہ تم دروازے پر تالا کیوں ڈالتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایسے ہی ڈالتا ہوں، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ تم بے فکر رہو، میں تمہیں چھوڑ کر اب کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس نے کہا کہ یہ اعتباری کیوں ہے ایسی؟ تم تالا کیوں ڈال کے سوتے ہو؟ بشیر نے چوروں کا بہانہ بنایا کہ کہیں ہمارے گھر میں چور نہ آ جائے، میں اس لیے تالا لگا کر سوتا ہوں۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ گھر سے نکل گیا۔ ایک دم سے اس کی نظر اپنے مکان کی دیوار پر پڑی۔ دیوار کے نیچے بڑا سا گڑھا کھدا ہوا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ رات میں کسی جانور نے مٹی کھود کر گڑھا بنا دیا ہو۔ وہ گڑھا بہت گہرا تھا۔ گڑھے کے کنارے مٹی پڑی ہوئی تھی۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ کسی جانور کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ زمین کو کھودنے لگے۔ اکثر جانور گاؤں کا رخ نہیں کرتے تھے
اور اگر کوئی غلطی سے آ بھی جاتا تو گاؤں والوں کے ڈنڈے کھا کر دوبارہ نہیں آتا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ کسی چور نے یہ حرکت نہ کی ہو، کیونکہ گاؤں میں اکثر چور گھروں کے پیچھے کی دیوار میں سوراخ کر کے گھر میں گھس جاتے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ بشیر کے گھر کے دیوار کے نیچے مٹی کھود کر گھڑا بنایا گیا تھا اور گھڑے سے سیدھا راستہ صحن میں نکلتا۔ چوروں کا خیال آتے ہی وہ گھر کے اندر گیا اور پھاوڑا اٹھا کر لے آیا اور گھڑے کے اوپر پڑی مٹی دوبارہ اس گھڑے میں ڈال کر زمین کو ہموار کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اپنی پرچون کی دکان پر چلا گیا۔ دن بھر دکان پہ مصروف رہنے کے بعد رات کو وہ گھر لوٹ کر آیا۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے گھڑے والی جگہ کو دیکھا۔ وہ ابھی تک لیول پر تھی، اسے دوبارہ نہیں کھودا گیا تھا۔ رات کا کھانا کھاتے ہی اسے نیند کے جھونکے آنے لگے اور وہ چرپائی پر لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا۔ مگر سونے سے پہلے وہ باہر کے دروازے کو تالا لگانا نہیں بھولا اور چابی چھپا کر وہ مطمئن ہو گیا۔ نہ جانے رات کا کون سا وقت تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے بہت شدت سے پیاس لگی تھی۔ بشیر نے آنکھ کھولتے ہی شکیلا کی چرپائی پر نظر ڈالی، مگر وہ چرپائی پر نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر شکیلا کمرے میں بھی نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ صحن کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ صحن میں کوئی کالی شے دکھائی دی۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور دروازے کا تھوڑا سا پٹ کھول کر دیکھنے لگا۔ صحن میں جو اسے منظر دکھائی دیا وہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ شکیلا صحن میں زمین پر پڑی ہوئی تھی اور ایک کالا ریچھ اس کے بدن پر ہاتھ پھیر رہا تھا، جس سے اس کو سکون مل رہا تھا، اور شکیلا بالکل بھی ریچھ سے خوفزدہ نہیں تھی۔ چاند کی روشنی میں شکیلا کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس کے ایسا کرنے پر بہت خوش تھی۔ بیوی پر اس کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب اس کی سمجھ میں بات آ گئی تھی کہ یہ گھر کی دیوار کے ساتھ گڈھا کس نے کیا تھا۔ یہ ضرور اس ریچھ کی ہی حرکت تھی۔ اس نے گھر میں گھسنے کے لیے زمین کھودی تھی۔ کوئی چور ہرگز ایسی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ ریچھ کی اس حرکت پر بشیر کو بہت غصہ آ رہا تھا اور وہ اس کی پرواہ کیے بغیر کہ ریچھ اس پر حملہ کر کے اسے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، وہ ریچھ کو مارنے کے لیے کلاہڑی ڈھونڈنے لگا۔ جلد بازی میں وہ کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر چرپائی پر گر پڑا اور اس کے گرنے سے کمرے میں ہلکا سا شور پیدا ہوا۔ وہ سنبھل کر کھڑا ہو گیا اور پھر اس کی نظر دیوار پر لٹکی ہوئی کلاہڑی پر پڑی۔ بشیر نے کلاہڑی اپنے ہاتھوں میں پکڑی اور صحن کی طرف لپکا۔ صحن میں ریچھ موجود نہیں تھا اور شکیلا بھی اب کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ تالا کھول کر دروازے سے باہر بھاگا۔ وہ ہر صورت میں اس ریچھ کو کلاہڑی کے وار سے ہلاک کرنا چاہتا تھا، مگر باہر ریچھ کا نام و نشان نہیں تھا۔ بشیر ریچھ کی تلاش میں ناکامی پر واپس آ گیا۔ شکیلا بری طرح سے خوفزدہ اور سہمی ہوئی چرپائی پر بیٹھی تھی۔ وہ بشیر کو غصے میں دیکھ چکی تھی، اس لیے یہ اسے اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ بشیر نے صحن کا منظر دیکھ لیا ہے، اس لیے وہ سخت غصے میں تھا۔ اس نے شکیلا سے پوچھا کہ یہ سب کیا تھا۔ وہ بولی کہ مجھے نہیں معلوم، اس ریچھ کی آنکھوں میں نہ جانے کیا کشش ہے کہ میں بے خود سی ہو جاتی ہوں، اور جو وہ چاہتا ہے میں اس کے اشاروں پر وہی کرتی ہوں۔ راتوں میں اٹھ کر میں تم اس کے پاس جاتی ہو؟ بشیر نے اس سے پوچھا۔ ہاں یہ سچ ہے، یہ کہتے ہوئے اس کی نظریں جھک گئی تھیں۔ بشیر سخت غصے میں تھا۔ شکیلا دل ہی دل میں بری طرح سے خوفزدہ تھی۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں غصے میں وہ اسے ہلاک نہ کر دے، اس لیے شکیلا نے اسے کچھ چھپانے کے بجائے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ بشیر بولا کہ آج میں بہت غصے میں ہوں، تم مجھے صاف صاف بتا دو کہ تم کیسے گم ہوئی تھی اور تمہارے ساتھ جنگل میں کیا ہوا تھا کہ تم اپنا ہوش و حواس ہی کھو بیٹھی۔ اس دن میں بھٹک کر جنگل میں جا نکلی۔ اندھیرا اس قدر چھا گیا تھا کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اندازے سے ایک طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی، پھر نہ جانے کتنی دیر میں چلتی رہی، مجھے کچھ ہوش نہ رہا تھا۔ بس میں طوفان سے بچنے کے لیے پناہ کی تلاش میں تھی۔ پھر ایک طوفان سے بچنے کے لیے مجھے ایک جگہ مل گئی۔ پہاڑوں کے اندر ایک غار تھا۔ میں اس غار کے اندر داخل ہو گئی۔
غار میں داخل ہونے پر میں خود کو مطمئن اور محفوظ سمجھنے لگی۔ طوفان کے رک جانے پر میں غار سے نکلنا ہی چاہتی تھی کہ ایک ریچھ غار کے دہانے پر کھڑا اور مجھے گھور رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دم خشک ہو گیا۔ میں اس کی موجودگی میں غار سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ پھر اس سے بچنے کے لیے مجھے کوئی ترکیب سوچنی تھی۔ فوری طور پر صرف مجھے یہ سمجھ آیا کہ میں دم سادے زمین پر پڑی رہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے مردہ سمجھ کر یہاں سے چلا جائے۔ میری زمین پر لیٹتے ہی وہ تیزی سے میری طرف لپکا اور مجھے سونگھنے لگا۔ میں اپنے خوف پر قابو نہ پا سکی اور بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ میرے بدن پر زور زور سے کانپنے لگا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ اور پھر جب صبح ہوئی تو مجھے ہوش آیا۔ جنگلی پھل میرے پاس پڑے تھے۔ مجھے بھوک بہت زور کی لگی تھی۔ میں نے وہ پھل کھا لیے۔ ریچھ غار میں نہیں تھا۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے باہر کی طرف رستہ لیا۔ مجھے ریچھ نظر آ گیا۔ گھبرا کر میں واپس غار کے اندر آ گئی۔ پیاس کی شدت مجھے محسوس ہوئی تو میں نے پھر باہر کی طرف گئی۔ مجھے دیکھ کر ریچھ میری طرف بڑھا کہ جیسے ابھی پنجہ مارے گا۔ پیاس لگی ہے، کیا میں پیاسی مر جاؤں؟ میں نے غصے سے کہا۔ میرے بولنے پر وہ رک گیا اور گردن جھکا لی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ میری بات سمجھ گیا ہے۔ کچھ دور ہی گئی تھی کہ مجھے پانی مل گیا۔ وہ میرے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ میں نے پانی پیا اور اس نے ایسا اشارہ کیا کہ میں دوبارہ سے غار میں چلی جاؤں، اور میرے غار کی طرف چلنے پر وہ میرے پیچھے پیچھے ہی چل دیا۔ میرے غار میں داخل ہونے پر وہ غار کے باہر کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ میں جتنے دن بھی غار میں رہی، ریچھ نے میرا بہت خیال رکھا۔ وہ میرے لیے جنگلی پھل لے کے آتا تھا۔ بس اس میں ایک بری عادت تھی کہ وہ مجھے غار سے باہر نہیں جانے دیتا تھا، اور رات کے وقت تو مجھے دیکھتا رہتا۔ اور پھر میں اس کی ایسی عادی ہو گئی کہ مجھے رات کا بے چینی سے انتظار ہوتا، اور میرا اب غار چھوڑنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ میری یادداشت بھی جاتی رہی۔ مجھے اپنے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میرے ذہن میں یادداشت بالکل مٹا دی گئی ہو۔ بس مجھے اتنا یاد رہتا کہ مجھے ریچھ سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کے آنے پر میں بے خود سی ہو جاتی، اور صبح ہونے پر مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے وہ میری طرف سے بے فکر ہو گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اب اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اسی وجہ سے بے فکری سے وہ غار سے دور تک چلا جاتا، اور میں اس کے غار کے باہر ہونے کے باوجود بھی فائدہ نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اور فائدہ اٹھاتی بھی کیسے، کیونکہ مجھے کچھ یاد ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں، کہاں رہتی ہوں، میرے اپنے کون ہیں۔ مجھے کچھ یاد رہتا تو صرف اتنا کہ رات کو ریچھ میرے پاس آئے گا۔ ایک دن میں نہر پر جانے کے لیے نکلی تھی کہ کچھ انسان مجھے نظر آئے۔ میں انہیں دیکھ کر گھبرا گئی اور چھپنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ میری حالت بھی خراب ہو چکی تھی۔ پھر وہ لوگ بات کرنے کے لیے میری طرف آئے۔ میں جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ وہ مجھے پکڑنے لگے۔ میں نے ان کو دانتوں سے کاٹنا شروع کر دیا، اور پھر بھی وہ باز نہیں آئے اور مجھے پکڑ کر ہاسپٹل لے گئے۔ میرا علاج شروع ہو گیا تو تم آ گئے اور مجھے پہچان کر گھر لے آئے۔ میرا علاج ہونے پر میری یادداشت لوٹ آئی، مگر مجھے ریچھ کی یاد آتی تھی، اور رات میں بے چین ہو جاتی تھی۔ راتوں میں مجھے محسوس ہوتا کہ کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ پھر ایک رات میں دروازے کی کنڈی کھول کر باہر چلی گئی۔ گاؤں کے باہر مجھے کچھ نظر آ گیا۔ وہ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے گردن کو ایک جھٹکا دیا، جیسے وہ مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کر رہا ہو۔ میں بے خود سی ہو کر اس کے پاس چلی گئی۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے میں گھر آ جاتی، اپنی چرپائی پر لیٹ جاتی۔ اب میرا ہر وقت یہ معمول ہو گیا تھا۔ تمہیں بھی میرے جانے کا علم ہو گیا تھا۔ میں رات میں کہیں چلی جاتی ہوں، اس لیے تم نے دروازے کو تالا لگا کر سونا شروع کر دیا۔ ریچھ نے جب دیکھا کہ میں درخت کے نیچے نہیں آ رہی ہوں
تو اس نے دیوار کے نیچے زمین کھودی اور صحن میں آ گیا۔ اس کے صحن میں آنے پر میں بے خود سی ہو کر چارپائی سے اٹھی اور صحن میں چلی گئی۔ وہاں ریچھ میرا منتظر تھا، اور اگر اس رات تم ہمیں دیکھ نہ لیتے تو ریچھ دوبارہ بھی آتا۔ تمہارے دیکھنے کی وجہ سے ریچھ بھاگ گیا۔ بشیر نے کہا کہ میں امام صاحب سے بات کرتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر باہر گیا اور پھاوڑے سے زمین کو دوبارہ سے پلین کر دیا، مگر وہ مطمئن نہیں تھا۔ اسے یہ خدشہ لگا ہوا تھا کہ ریچھ دوبارہ بھی آ سکتا ہے۔ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی۔ امام صاحب صبح 9 بجے سے 12 بجے تک بچوں کو پڑھاتے تھے۔ بشیر مدرسے میں جا کر ان سے ملا اور پوری بات ان کو سنا دی۔ اس کی بات سن کر وہ امیم صاحب پریشان ہو گئے۔ اس دوران وہ کچھ بھی پڑھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر ان کی آنکھیں یہی بند رہیں اور وہ اسی حالت میں رہے۔ امام مشرف علی نے آنکھیں کھول کر بشیر کو دیکھا۔ بشیر وہ انتہائی خبیث قسم کا جن ہے، اس لیے ان کے قبیلے کے جنوں نے اس کی جادوئی طاقت چھین کر ریچھ کی شکل میں اسے جنگل میں پھینکا ہوا ہے۔ جنگل میں جو بھی عورت آ جائے وہ اپنا مقناطیسی طاقت سے اس کی آنکھوں کو ہپنوٹائز کرتا ہے اور وہ اس کے کنٹرول میں رہ جاتی ہے۔ پھر اس کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ بشیر نے ان سے پوچھا کہ امام صاحب جب ان کے قبیلے کے جنوں نے اس کی جادوئی طاقت چھین لی ہے تو پھر وہ کیسے کسی عورت کی یادداشت ختم کر دیتا ہے؟ اس کا ایک حل ہے کہ میں تمہیں پانی پڑھ کر بوتل میں دوں گا۔ وہ پانی کسی طرح اس ریچھ کے سر پر ڈال دو۔ وہ پانی جیسے ہی ریچھ کے سر پر پڑے گا، اس کے ذہن سے شکیلہ کی صورت مٹ جائے گی۔ شکیلہ کے سامنے کے آ جانے پر بھی وہ اس کے نزدیک نہیں آئے گا۔ یہ کس طرح ہوگا؟ وہ مجھے دور سے ہی دیکھ کر بھاگ جائے گا۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ تمہیں شکیلہ کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ وہ 1-2 دن چھوڑ کر پھر تمہارے گھر صحن کی طرف آئے گا۔ تم چھت کے اوپر کنارے پر بیٹھ جانا اور شکیلہ اسے چھت کے کنارے کے نیچے لے آئے، اور جیسے ہی وہ اس جگہ پر آئے تم اوپر سے پانی ڈال دینا۔ مجبوری یہ ہے کہ شکیلہ اسے دیکھ کر بے خود سی ہو جاتی ہے۔ وہ ریچھ کی شیطانی آنکھوں کو دیکھ کر ایسا کرتی ہے۔ میں شکیلہ کو چند تعویذ دوں گا۔ وہ تمہیں روزانہ ایک تعویذ اسے پلانا ہوگا۔ ان کے پینے سے ریچھ کی آنکھوں کی طاقت اس پر اثر نہیں کرے گی۔ امام صاحب نے اسے یہ حل بتایا۔ امام صاحب نے دم کیا ہوا پانی اور تعویذ بشیر کو دے دیا اور وہ لے آیا۔ راستے میں یہ سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ اچھا ہوا کہ ریچھ کے پاس زیادہ شیطانی طاقت نہیں، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ بشیر نے شکیلہ کو اعتماد میں لے کر سب سمجھا دیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ پہلا تعویذ پی لینے سے وہ رات بھر پرسکون سوئی، جبکہ بشیر رات بھر پہرا دیتا رہا۔ پہلی اور دوسری رات ایسے ہی گزر گئی، ریچھ نہیں آیا۔ تیسری رات وہ صحن میں آ گیا۔ اس کے آتے ہی شکیلہ کمرے میں سوتی ہوئی چارپائی سے اٹھ کر بولی کہ میں باہر جاتی ہوں۔ شکیلہ کو صحن میں آتا دیکھ کر ایک لمحے کو بشیر کو محسوس ہوا کہ وہ ریچھ کے سامنے راز نہ کھول دے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ تیزی سے ریچھ کی جانب بڑھی، مگر محتاط انداز میں واپس پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کے پیچھے ہٹتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے آگے بڑھا۔ آہستہ آہستہ وہ ریچھ کو اس جگہ پر لے آئی۔ بشیر پہلے سے ہی تیار بیٹھا تھا۔ اس نے بغیر کسی دیر کیے پانی کی بوتل ریچھ کے سر پر ڈال دی۔ پانی کا گرنا تھا کہ ریچھ جلال میں آ گیا۔ اسے جلال میں دیکھ کر شکیلہ کمرے میں بھاگ گئی۔ رشید بھی کمرے میں جانے لگا اور ریچھ بھی کمرے میں جانا چاہتا تھا۔ وہ جس تیزی سے کمرے کی طرف لپکا تھا، اتنی تیزی سے پیچھے کی طرف ہی آیا۔ ریچھ کو اندر جاتا دیکھ کر بشیر کے ایک لمحے کو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ تصور میں ریچھ کو شکیلہ پر حملہ کرتا دیکھ رہا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ریچھ جس کھڑے سے صحن میں آیا تھا وہیں سے وہ واپس چلا گیا۔ ریچھ کے چلے جانے پر بشیر نے سکھ کا سانس لیا۔ کمرے میں شکیلہ بری طرح سے خوفزدہ تھی۔ جس طرح ریچھ اس کی جانب بڑھا تھا، اسے لگا تھا کہ ریچھ اس پر حملہ کر دے گا۔ بشیر چھت سے نیچے اتر کر شکیلہ کے خوف دور کرنے کے لیے آیا اور اس کو تسلی دی، یقین دہانی کرائی کہ اب وہ ریچھ دوبارہ نہیں آئے گا۔ بشیر نے ایک بار پھر گھڑے کو پھاوڑے کی مدد سے دوبارہ سے پلین کر دیا اور کمرے کی کنجی لگا کر سو گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے امام صاحب کو ساری بات بتائی تو امام صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تم بے فکر ہو جاؤ، وہ ریچھ اب دوبارہ تمہارے گھر کا رخ نہیں کرے گا، بلکہ وہ اس گاؤں کی طرف ہی نہیں آئے گا۔ میں ایک بوتل پانی اور تمہیں دے رہا ہوں
اپنے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دینا، ہر بلا سے محفوظ رہو گے۔ امام صاحب ایک بوتل بشیر صاحب کو دی اور وہ اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ اس نے آدھے ہی چاروں کونوں میں پانی چھڑک دیا۔ ایک مدت گزر جانے پر بھی کبھی بشیر نے دوبارہ اس ریچھ کو نہیں دیکھا اور اب وہ ایک بیٹے کا باپ بھی بن چکا ہے۔ سیکنڈ سٹوری رامس نے چکوال سے سینڈ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا تعلق ملٹری سے ہے۔ میری نئی ٹرانسفر ہوئی تھی ایک ایسے علاقے میں جہاں انسان تو کیا جانور بھی انکار کر دے رہنے سے۔ سنگلاخ پہاڑ، بجلی کا دور دور تک نام و نشان نہیں، گرمی اتنی کہ جسم کا گلنا میں نے خود محسوس کیا ہے۔ رات ہوتی تو شکر ادا کرتا کہ کچھ سکون ملا۔ پہاڑوں کے درمیان ہم رہتے تھے اور ان کے اوپر ہماری پوسٹ ہوتی تھی۔ ایک ہماری پوسٹ تھی اس جگہ جہاں سے دو پہاڑوں کے درمیان سے راستہ جاتا تھا، کچھ ٹائم پہلے، تاکہ کوئی اس راستے سے آگے نہ جا سکے اور کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، اس لیے وہاں چار دیواری بنا کر ایک دروازہ لگا دیا گیا تھا اور دروازے کے عین سامنے ایک اور پوسٹ۔ جب میں اس علاقے میں آیا تو اس پوسٹ اور اس دروازے کے بارے میں بہت کچھ سنا۔ کہنے لگا کہ یہاں سے جنات اور چڑیلوں کا گزر ہوتا ہے۔ کوئی کہتا کہ ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں، ڈر لگتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے، جتنا چاہیں خود پر قابو رکھ لو، پہلے آواز بند ہو جاتی ہے، پھر ایک زوردار چیخ نکل جاتی ہے، وہ بھی بنا سوچے سمجھے۔ انہی سب باتوں کی وجہ سے اس دروازے کا نام چڑیل گیٹ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک سولجر کی برداشت اور ہمت ایک سول پرسن سے زیادہ ہوتی ہے، پر یہاں کی ساری ہمت جواب دے رہی تھی۔ صرف چند ہی لڑکے تھے جو اس پوسٹ پر ڈیوٹی کرتے تھے۔ مجھے بہت تجسس تھا۔ ایک رات میں نے سب کو بولا کہ آج چڑیل گیٹ پر میں ڈیوٹی کروں گا۔ آج رات سب نے بولا کہ آپ نئے آئے ہو، ڈر جاؤ گے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں ڈرنا نہیں ہوں۔ میں نے اپنی بات منوا لی اور چلا گیا۔ ٹہلتا رہا، درود پاک پڑھتا رہا اور رات گزرتی رہی، پر ہوا کچھ بھی نہیں، بس ہلتی ہوئی دروازے کی کنڈی کی آواز کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ سب لوگوں کا وہم ہے اور یہ اپنی من گھڑت سوچ ہے، کیونکہ اصل میں یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں۔ یہ آج کی سٹوریز تھی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔